बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीफ जस्टिस जैया आफरीदी की जानिब से अचानक अहम तरीन ओहदा जस्टिस मंसूर को वापस करने के बाद हुकूमती सफ़ों में सरासीमगी फैल गई है। नवाज, शहबाज और बिलावल के बाद अचानक जरदारी भी बैरून मुल्क रवाना हो गए और बुशरा बीबी की रिहाई के बाद हुकूमती बेचैनी में इजाफा क्यों कर हो चुका है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान भी क्यों कर इमरान खान के साथ डील की जानिब इशारा कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक बार फिर इमरान खान सबसे ज़्यादा रेलिवेंट सियासतदान क्यों हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बड़ी तेज़ी के साथ 9 मई के मुकदमात और केसेस ख़त्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और अमेरिका सरकार की जानिब से भी वजाहतें आ रही हैं। ना चाहते हुए भी बार बार अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान क्यों ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनका यानी अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। ये हैरान कुन तौर पर वो जिसे कहा जाता है कि बदले बदले से मेरे सरकार क्यों नज़र आ रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कुछ अहम तरीन और बड़े ऐलानात भी करने का ऐलान कर रखा है। इमरान खान की मुमकिना रहाई के बाद नवंबर के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अहम तरीन पॉलिसी इख्तियार करने जा रही है, पहले और बाद में। सबसे पहले हम इस खबर से शुरू करते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन ने जुडिशल कमीशन के लिए अरकान नामजद कर दिए और ऐसे वक्त में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस जैया आफरीदी साहब की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज सामने आया जब उन्होंने अहम तरीन ओहदा जस्टिस मंसूर अली शाह को वापस कर दिया। इससे पहले भी एक बड़े और अहम तरीन जो है वो सरप्राइज की सूरत चीफ जस्टिस जैया आफरीदी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को एक बार फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर चुके हैं, जिनको काजी फैज ईसा साहब ने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर निकाल दिया था। एंट्री हुई, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेलेवेंट हुई और इमरान खान से गाइडलाइन लेने के बाद अब उन्होंने जुडिशल कमीशन के लिए अरकान की नॉमिनेशन भी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से सेनेटर शिबली फराज को, जबकि पीटीआई ने कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नाम दे दिया है। और 13 रुकनी जो जुडिशल कमीशन है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस होंगे, आइंदा चलकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तैनातियां करने जा रहा है और अहम तरीन मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाली ना छोड़ने का फैसला किया है। क्या इस फैसले को जोड़कर देखा जाए, जस्टिस जैया आफरीदी की जानिब से जारी अचानक सनसनीखेज नोटिफिकेशन के साथ इस मामले को जोड़ा जाए जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उनका ओहदा वापस कर दिया गया है। दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात में जिनको कहा जाता था कि जनाब पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, रियासत के खिलाफ हैं, कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। हो क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 के करीब रहनुमाओं और कारकुनान की जो है वो उनको बरी कर दिया गया है, उनको ज़मानत मिल गई है। डेफिनेटली इसका मकसद क्या है कि किसी किस्म के कोई इल्ज़ामात उनके ऊपर साबित नहीं हो सके और अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला सुनाया। पेशावर में जो है वो अदालत की जानिब से बरी किए जाने वाले रहनुमाओं में पीटीआई के रहनुमा सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी, तैमूर सलीम झगड़ा, इरफान सलीम, दीगर और कामरान बंगिश और दीगर लोग जो हैं वो शामिल हैं। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये केसेस दर्ज किए गए थे। कहा गया था कि फ़ौजी, सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया और ये कहा गया था कि जनाब लाहौर में कोर कमांडर की रैशगाह पर धावा बोला गया, ये कहा गया कि जनाब GHQ का गेट तोड़ दिया गया, ये कहा गया और उस वक्त 1900 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन इसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला है, क्योंकि 8 नवंबर को तमाम की तमाम जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जज हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई है केसेस के हवाले से कि बताया जाए तमाम तर केसेस कहाँ पहुँचे हैं, क्यों लटकाया जा रहा है। काजी फैज ईसा ने इन तमाम तर चीज़ों को लटका कर रखा हुआ था, लेकिन अब जब उनसे मालूमात मांगी गई हैं,
میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ ذرا رپورٹ تو پیش کریں، اور سپریم کورٹ میں نیا سیٹ اپ آنے کے بعد، قاضی فیض عیسیٰ کے جانے کے بعد، تو اب یہ جلدی جلدی جو فیصلے ہونے تھے وہ اب ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 9 مئی کے مقدمات کے اندر عمران خان سمیت ان کی بہنوں، عمران خان کی بہنوں عمر ایوب اور اسد عمر کی عبوری ضمانتوں کے اندر بھی توسیع کر دی گئی ہے، اور اے ٹی سی عدالت کے جج منظر علی گل نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی، اور اسد عمر بھی پیش ہوئے، علیمہ خان، عظمیٰ خان، عمر ایوب اور دیگر لوگ بھی پیش ہوئے۔ یعنی بڑی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ، جو کہ اس سے پہلے اس کو روکا جا رہا تھا، تنگ کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، اب آہستہ آہستہ ان تمام تر معاملات کو لپیٹا جا رہا ہے بڑی تبدیلیوں کے بعد۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہم ترین ریمارکس سامنے آئے ہیں سائفر ٹرائل کے حوالے سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سائفر ٹرائل میں ہم نے جج ابوالاسناد کے کارنامے دیکھ رکھے ہیں، اور اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف یہ درخواست پر سماعت تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے، جسٹس ارباب محمد طاہر تھے، اور عدالت نے اسٹیٹ کی جانب سے کسی کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا، اور کہا عدالت نے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کوئی نمائندہ پیش ہوا یا نہیں۔ معاملات جب آگے بڑھے تو میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ اے ٹی سی جج ابوالاسناد کی عدالت میں نصب کیمروں پر بھی انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں کیمرے کیوں لگے ہوئے ہیں، کیا کسی باقی جگہ پر بھی ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ ابوالاسناد کو فوراً واپس بھیجا جائے، یہ ابھی تک یہیں ہے، پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے، آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے، بعد میں ضمانت مسترد کر دیتا ہے۔ سائفر ٹرائل میں ہم نے اس کے کارنامے دیکھے ہوئے ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ اس آدمی کو یہاں جان بوجھ کر رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے، اشارہ کیا ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ دیکھیں تو صحیح یہ شخص کیا کر رہا ہے، دنیا کا نظام انصاف اس آدمی کے بغیر کیا نہیں چل سکتا کہ تمام تر معاملات کے اندر اسی کو لگایا جاتا ہے۔ عدالت نے سماعت آج تک ملتوی کی اور کہا کہ ابوالاسناد ذوالقرنین بیان الفی پر جواب دیں۔ یہ بڑا اور اہم ترین فیصلہ ہے، کیونکہ یہی وہ جج ہے کہ جس نے عمران خان کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ سناتے ہوئے انہیں سزا سنائی تھی سائفر معاملے کے اندر۔ دوسری جانب جناب عمران خان اور شیر افضل مروت کی ملاقات ہوتی ہے، بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر نئی احتجاجی کمیٹی بنانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں کی جانے والی شیر افضل مروت سے اس ملاقات میں، اور عمران خان واضح کرتے ہیں پاکستانی قوم کے نام پیغام میں کہ اگر انہوں نے ملٹری کورٹس بنا بھی یہ لیتے 26ویں ترمیم کے اندر تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ مرد کلندر ڈٹا ہوا ہے، کسی چیز سے نہیں گھبرا رہا۔ عمران خان کو بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے نہیں، مولانا فضل الرحمان کی کوششوں سے یہ نہیں بنی ملٹری کورٹس، تو عمران خان نے کہا بن بھی جاتی تو مجھے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے موسم بہتر ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا نئی احتجاجی کمیٹی بنا رہے ہیں، منصوبہ بندی کریں، احتجاج کو بڑھائیں، ایسی حکمت عملی بنائیں کہ ایک لیڈر پکڑا جائے تو دوسرا اس کی قیادت کرے۔ نومبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کچھ نئے بڑے اور اہم ترین سرپرائزز کے ساتھ سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح سے جناب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں کہ 33ویں پیشی پر بھی تفتیشی افسر پر جرہ مکمل نہ ہو سکی، اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اڈیالہ جیل میں اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے۔ بشرا بی بی ریفرنس کی سماعت کے لیے پشاور سے آئیں، جی ہاں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ رہا ہونے کے بعد وہ پیش ہوئیں، اور 33 پیشیاں ہو چکی ہیں، ابھی تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے، سنا یہ جا رہا ہے کہ حتمی ایک ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور اس معاملے کے اوپر بھی عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت اور رہائی ممکن ہو سکے گی۔ دوسری جانب اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد اس پیشی کے بعد واپس پشاور نہیں گئیں بشرا بی بی۔ وہ جو پریشان ہو گئے تھے، جو سوالات اٹھا رہے تھے، خواجہ آصف صاحب جیسے صاحبان کے پتہ نہیں پشاور کیوں چلی گئیں۔ بیرسٹر سیف کا آگے سے جواب آیا تھا کہ پشاور پاکستان کا حصہ ہے، لندن کا حصہ نہیں، جو ڈیل کرتے ہیں وہ تو لندن جایا کرتے ہیں، پشاور نہیں جایا کرتے۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ بشرا بی بی جب پشاور سے اڈیالہ جیل آئی، پیشی بھگتانے کے بعد پھر وہ لاہور گئی ہیں، وہاں پر ان کی اہم ترین مصروفیات ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا اہم ترین پیغام جو ہے وہ پہنچانا تھا پشاور کی قیادت کو، علی امین گنڈا پور کو کچھ اہم ترین معاملات دیکھنے تھے جو آگے چل کر واضح آئیں گے، اور اب وہ پریشانی جو کہ پشاور جانے پر مسلم لیگ نواز کو تھی، اب ان کے لاہور آنے کے اوپر بھی پیدا ہوگی۔ آئندہ آنے والے چند دن انتہائی اہم ترین اس حوالے سے قرار دیے جا رہے ہیں، اور بالآخر شاہد خاقان عباسی کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب بھی بول پڑے، مفتاحی اسماعیل مان گئے
کہ ثاقب نثار کے حوالے سے صرف بات کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فائز عیسیٰ نے بھی غلط فیصلے کیے، اپنی آئینی حدود سے انہوں نے تجاوز کیا، یعنی کہ یہ پہلی آواز ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت کی جانب سے بھی اٹھی، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی، کہ وہ غلط فیصلے کر کے گئے ہیں، غیر آئینی فیصلے کر کے گئے ہیں۔ دوسری جانب جس مبینہ ڈیل کے حوالے سے ذکر تھا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان پھر بول پڑے ہیں اس پر انصار عباسی صاحب، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کو معاملہ بنا ہے۔ اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ مجھے کیونکہ گنڈا پور سے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ تنقید کریں گے فوج پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف نہ تو ادارے کے خلاف ہے اور نہ ہی کسی فرد یعنی آرمی چیف کے بھی خلاف نہیں، کسی مخصوص شخصیت کے خلاف نہیں، اور ہمارا اختلاف ان پالیسیوں سے ہے جو بحیثیت ادارہ فوج کی جانب سے لائی جا رہی ہیں۔ ایسی پالیسیوں کو درست کیا جائے جو کہ مخصوص سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہیں۔ اس پر درفنتنی چھوڑی ہے انصار عباسی صاحب نے، اور اپنی طرف سے انکشاف کیا ہے کہ میرے خیال میں اگر بشرا بی بی کی رہائی کے پیچھے کوئی یقین دہانی شامل ہے تو اس کی صورت کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف فوج اور آرمی چیف پر براہ راست تنقید نہیں کرے گی، اور آنے والے دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا اور وہ براہ راست لڑائی سے اجتناب کرے گی۔ اور گزشتہ 2-2.5 برس سے عمران خان فوج اور آرمی چیف کو براہ راست نشانہ بنا رہے تھے، اور اب بھی اگر بنایا تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ انصار عباسی صاحب کے ذریعے یہ خبریں اس لیے چلوائی اور پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ عمران خان کا تو موقف 2-2.5 برسوں سے یہی ہے جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور نے کہا۔ عمران خان یہ بات پہلے بھی بھارا کر چکے کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہیں، بحیثیت ادارہ جو پالیسیاں لائی جا رہی ہیں اور خاص طور پر کچھ مخصوص لوگوں کی جانب سے، ان پالیسیوں کے ہم خلاف ہیں۔ ہم آرمی چیف کے عہدے کے خلاف نہیں، آرمی چیف کے خلاف نہیں، فوج کے خلاف نہیں، جو پالیسیاں وہاں سے آ رہی ہیں ان پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ اب جب انصار عباسی صاحب نے دیکھا کہ میرٹ کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کی بھرپور اعصابی جنگ لڑنے کے نتیجے میں جب وقت آ چکا ہے، اب جب تبدیلیوں کا دورہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر جگہوں سے بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے متوقع ہیں، عمران خان نے باہر آنا ہے، تو انصار عباسی صاحب آپ ایک بار پھر ڈیل 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 اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جنگ جیو گروپ نے بہرحال یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ آج محمود شام صاحب کا بھی ایک کالم آیا کہ اگلی اننگز جو ہے وہ عوام کی ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات مانی کہ 2022 سے لے کے اب تک جو کچھ ہوا وہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں تھا، اور جو کچھ اندھیرے پاکستان کے اوپر 2022 کے تاریک دنوں سے جن اندھیروں نے ہم پر غلبہ پایا ہے، ہم ایک صبح حسین کے لیے گر جھاڑ کر اٹھ سکتے ہیں۔ اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ وہ بھی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملات بدلنے کو ہیں۔ جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ احتجاجی تحریک کو دھچکا لگے گا حامد خان کے ہارنے سے سپریم کورٹ بار کے، ان کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے سرپرائز کے طور پر کہا ہے کہ وہ کھلے دل سے چیف جسٹس جیہ آفریدی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ پورے دل سے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں ان کو بطور چیف جسٹس۔ ہمارا اعتراض ان کے خلاف نہیں، ان کی ذات کے خلاف نہیں، ہم آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کی تقرری 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہوئی، 26ویں ترمیم اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے تھی جیسے ہوئی، لیکن اس میں جسٹس آفریدی صاحب کا تو کوئی براہ راست قصور نہیں۔ ہم ان کو یہ عہدہ سنبھالنے پر کھلے دل سے جو ہے وہ انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اسد کیسر نے بھی واضح کر دیا کہ عمران خان کے خلاف کیسز انتہائی کمزور ہیں، سزا ہونا انہیں ناممکن ہے، کسی معاملے میں انہیں کسی طور جو ہے وہ سزا نہیں ہو سکتی، اور بہت جلد عمران خان جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے۔ اور 27ویں آئینی ترمیم سے کچھ لوگ اتنے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر اتنے خوف زدہ تھے، پہلے 26ویں اب 27ویں، کہ خبریں آ رہی ہیں گیلانی صاحب، یوسف زئی گیلانی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے باہر جانا تھا، وہ جناب باہر نہیں جا سکے۔ پھر جوڈیشل کمیشن کے لیے نام جو طلب کیے گئے ہیں اور جو استعفیٰ بنایا جا رہا ہے جو جوڈیشل کمیشن، اس میں کسی قسم کوئی قانون دان شامل نہیں۔ اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ حالات بدلتے ہوئے تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، وہ اس خبر سے واضح ہو رہا ہے کہ جس میں چیف جسٹس جیہ آفریدی نے تنازعات کے حل کی جو متبادل کمیٹی ہے اس کی تشکیل نو کر دی ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ اہم ترین عہدے پر جسٹس منصور شاہ صاحب کی واپسی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی، یعنی جہاں پر کیسز کے حوالے سے تنازعات اور ریویو پٹیشنز آتی ہیں، وہ کمیٹی، اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے جسٹس جیہ آفریدی کے مطابق انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سربراہی اس کی کریں گے
سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ، ان کے ساتھ نوٹیفیکیشن کے مطابق شامل ہوں گی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس شاہد دہید اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ اس سے پہلے 26 اکتوبر کو اگلے ہی دن یعنی بلکہ اسی دن عہدہ سنبھالنے کے روز ہی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی بھی تشکیل نو کرتے ہوئے کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کو دوبارہ شامل کر دیا تھا، اور جاری نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا تھا، رجسٹرار جو فیوریٹ رجسٹرار تھے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے جزیلہ اسلم، انہوں نے یہ جاری کیا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ وہاں منیب اختر صاحب کی واپسی ہوئی، یہاں پر واپسی ہو گئی ہے منصور علی شاہ صاحب کی، اور اس کے بعد حکومتی صفوں کے اندر پھیلی جانے والی جو بے چینی ہے، جو سراسیمگی ہے، وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آئندہ آنے والے دن پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔